बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 घंटों में कितना वक्त हम अपनी नमाज पर लगाते हैं? यानी कि पांचों नमाजों पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, और बाकी 23 घंटे दुनिया के कामों के लिए। हम नमाज जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि फिर वही काम कर सकें। एक मशीनी अंदाज में बेध्यानी में नमाज के अल्फाज बोलकर उठ खड़े होते हैं, क्योंकि नमाज में भी हमारा जहन दुनिया के कामों में लगा रहता है कि आज क्या पकाना है, कल के फंक्शन पे क्या पहनना है। नमाज के बाद कितनी देर हम जाए नमाज पर बैठते हैं? नहीं बैठते। कितनी देर दुआ पर लगाते हैं? बस थोड़ा सा। मसला ये है कि हम लोग दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हमने इस दुनिया को अल्लाह से पहले रख लिया है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी है। रुक जाएं, इस दुनिया के कामों के पीछे इतना मत भागें कि जिस मकसद से यहाँ आए हैं वही भूल बैठें। अपनी नमाज को वक्त दें, नमाज के बाद दुआओं में दिल लगाएं, अल्लाह को हासिल करने के लिए मेहनत करें। पहले अल्लाह ताला को राज़ी करें, दुनिया खुद ही आपकी मुट्ठी में होगी। मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ नमाज के लिए हम क्या होता है, इधर अजान हुई, इधर भागे, जान माज बिछाई और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। आप देखें, आपके घर में कोई ख़ास बात या सब लोग बैठ के या कोई आने वाला है या कोई फंक्शन है, तो उसके लिए पहले सोचते हैं, उसके लिए जहन बनाते हैं, उसके लिए चीज़ें डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कि हम घर में बैठ के अगर कोई मूवी देखनी हो तो सब एक दूसरे को कहते हैं कि फ्री होके जल्दी जल्दी से आ जाओ, मूवी देखेंगे। तो पहले सबका जहन बन रहा होता है कि हाँ जी, हमने ये काम ख़त्म करना है और मूवी देखनी है। मुझे समझ नहीं आती कि जब आप फ़ौरन उठ के जाते हैं और जाके नमाज पढ़ लेते हैं और पढ़ के वापस भी आ जाते हैं, आप ये कौन सी नमाज पढ़ते हैं? क्या आप अल्लाह से मिल के आते हैं? क्या ये वाकई आपकी और अल्लाह ताला की मुलाकात है? क्या वाकई ऐसा है? अगर है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया कि मैं जब जल्दी से जाती हूँ तो नमाज। मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है जो मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ाते हैं, उनसे भी। ठीक है, मैं समझती हूँ आप लोग इतनी मुश्किल से टाइम निकालते हैं और नमाज के लिए जाते हैं। थोड़ी सी हेल्प हमारी ये कारी साहबान कर दें तो यकीन करें, आप वो नमाज पढ़ें, वो नमाज जो अल्लाह ताला से वाकई मुलाकात होती है। क्या हम लोग मुलाकात नहीं कर सकते अल्लाह से? क्या वो सिर्फ वलियों का काम है? जी नहीं, अल्लाह ने सब नु मुलाकात वास्ते बुलाया है। नमाज में सब लोग मुलाकात के लिए आते हैं। ये कौन सी मुलाकात है आपकी? आप भागे दौड़े जाते हैं, उतनी देर में जमात खड़ी हुई हुई होती है, जाके उनके साथ खड़े हुए, दिमाग में चल रहा है कोई दुकान खुली छोड़ आया है, किसी की चाबी बाहर रह गई है, किसी की गाड़ी खुली हुई है, किसी की बाइक का टायर खराब हुआ है, कोई ये सोच रहा है, कोई वो ये कोई नमाज नहीं है। ये आप जितना टाइम निकाल रहे हैं ये वेस्ट है। यकीन करें, जिस दिन आप वो नमाज पढ़ लेंगे जिसमें आपकी अल्लाह से मुलाकात होगी, यकीन करें दोबारा ये नमाज आपको समझ आ जाएगी कि ये नमाज ही नहीं थी जो मैंने आज तक पढ़ी है। सॉरी, मैं बात थोड़ी लंबी ले गई हूँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तो ये समझ नहीं आती। अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ मुझे भी वो तरीका बता दें ताकि मैं भी इसी तरह कर लूँ। मेरा ख्याल है कि कारी साहबान आपको जब बुलाएं, अजान हुई है, सब लोग इकट्ठे हुए, जमात सारी आ गई है, सब लोग आ गए हैं, भाई 2 मिनट के लिए उन्हें ये बताएं कि अल्लाह के बंदो, आप अल्लाह की तरफ आए हो, अल्लाह से मुलाकात के लिए आए हो, यहाँ बैठो, सोचो थोड़ी देर के लिए, बस जस्ट 1 या 2 मिनट, कि खुदा आपके सामने है। वो ऐसा माहौल बना दे, ऐसी बात करे कि आप जब नमाज पढ़ें तो आपको वाकई फील हो, आपके ज़हन से वो सारी चीज़ें पहले निकल चुकी हों। फिर देखें, कोई ख्याल नमाज में नहीं आएगा, कोई सोच नहीं आएगी, आपको लगेगा कि खुदा सामने है और आप उसी के सामने बैठ के अपने दिल की बात भी कर रहे हैं, दुआ भी मांग रहे हैं। और ये है वो नमाज जो मकबूलियत का दर्जा रखती है। अल्लाह ताला आपको और मुझे भी नेकी की हिदायत दे। कुछ गलत कह गई हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत गुमान करने से परहेज़ करो कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। तजस्सुस न करो और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा?
دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے مطلقاً گمان کرنے سے نہیں روکا گیا ہے، بلکہ بہت زیادہ گمان سے کام لینے اور ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ گمان کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کی اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ ایک قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے، مثلا اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان، اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو اور جن کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ دوسری قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے، مثلا عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کر وہ غالب گمان کے بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا۔ اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بکثرت معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور حقیقت کا علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، انسان کے لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ گمان کی ایک تیسری قسم وہ ہے جو اگرچہ ہے تو بدگمانی مگر جائز نوعیت کی ہے اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا، مثلا کسی شخص یا گروہ کی سیرت و کردار میں یا اس کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جن کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجہ موجود ہوں۔ ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی سادہ لوہی برت کر ضرور اس سے حسن ظن ہی رکھے، لیکن اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کیا جائے، اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ چوتھی قسم کا گمان جو در حقیقت گناہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے ابتدا کرے یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام لے جن کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک اور شریف ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں برائی اور بھلائی کا یکساں احتمال ہو اور ہم محض سوء ظن سے کام لے کر اس کو برائی ہی پر محمول کریں، مثلا کوئی بھلا آدمی کسی محفل سے اٹھتے ہوئے اپنے جوتے کی بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے اور ہم یہ رائے قائم کر لیں کہ ضرور اس نے جوتا چرانے ہی کی نیت سے یہ حرکت کی ہے، حالانکہ یہ فعل بھولے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اچھے احتمال کو چھوڑ کر برے احتمال کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ بدگمانی کے سوا نہیں۔ اس تجزیے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گمان بجائے خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں وہ پسندیدہ ہے، بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض حالات میں ایک حد تک جائز اور اس سے آگے ناجائز ہے، اور بعض حالات میں بالکل ہی ناجائز ہے۔ اسی بنا پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ گمان سے یا بدگمان سے مطلقاً پرہیز کرو، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ پھر حکم کا منشا واضح کرنے کے لیے مزید بات یہ فرمائی گئی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس تنبیہ سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب کبھی آدمی گمان کی بنا پر کوئی رائے قائم کر رہا ہو یا کسی اقدام کا فیصلہ کرنے لگے تو اسے اچھی طرح جانچ تول کر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو گمان کر رہا ہوں کہیں وہ گناہ تو نہیں ہے، کیا فی الواقع اس گمان کی ضرورت ہے، کیا اس گمان کے لیے میرے پاس معقول وجہ ہے، کیا اس گمان کی بنا پر جو طرز عمل میں اختیار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ جائز ہے۔ یہ احتیاط لازماً ہر وہ شخص کرے گا جو خدا سے ڈرتا ہو۔ اپنے گمان کو مطلق العنان بنا کر رکھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بے خوف اور آخرت کی باز پرس سے بے فکر ہیں۔
اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو نہ لگاتے پھرو۔ یہ حرکت خواہ بدگمانی کی بنا پر کی جائے یا بدنیتی سے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر کی جائے یا محض اپنا استجاب دور کرنے کے لیے کی جائے، ہر حال میں شرعاً ممنوع ہے۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کے جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج کریں، کرید کر اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کس میں کیا عیب ہے اور کس کی کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ لوگوں کی نجی خطوحات پڑھنا، دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا، ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا اور مختلف طریقوں سے دوسرے کی خانگی زندگی یا ان کے ذاتی معاملات کی ٹٹول کرنا ایک بڑی بد اخلاقی ہے جس سے طرح طرح کے فساد رونما ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں تجسس کرنے والوں کے متعلق فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہے، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم اگر لوگوں کے مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ ایک اور حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ تجسس کی ممانعت کا یہ حکم صرف افراد ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامی حکومت کے لیے بھی ہے۔ شریعت نے نہی عن المنکر کا جو فریضہ حکومت کے سپرد کیا ہے اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ جاسوسی کا ایک نظام قائم کر کے لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے اور ان پر سزا دے، بلکہ اسے صرف ان برائیوں کے خلاف طاقت استعمال کرنی چاہیے جو ظاہر ہو جائیں۔ رہی مخفی خرابیاں تو ان کی اصلاح کا راستہ جاسوسی نہیں ہے بلکہ تعلیم و واعظ و تلقین، عوام کی اجتماعی تربیت اور ایک پاکیزہ معاشرتی ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر کا یہ واقعہ بہت سبق آموز ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گا رہا تھا۔ آپ کو شک گزرا اور دیوار پر چڑھ گئے، دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی۔ آپ نے پکار کر کہا، اے دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ اس نے جواب دیا، امیر المومنین جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا اور آپ نے تجسس کیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت لیے بغیر نہ جاؤ اور آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر اپنی غلطی مان گئے اور اس کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی، البتہ اس سے یہ وعدہ لے لیا کہ وہ بھلائی کی راہ اختیار کرے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ اس آیت کی تفسیر کافی لمبی ہے، لہٰذا نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔